Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, हमारे रूहानी उस्ताद हैं, हमें गाइड करते हैं और आपके भी जो भेजे हुए सवाल हैं हम इनके सामने रखते हैं, उनके जवाब आप तक पहुँचाते हैं। अभी भी आप अगर प्रोग्राम देख रहे हो अपने सवाल हमें ज़रूर भिजवाइए, अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम शुरू करते हैं दो तीन चीज़ों से, लेकिन एक सबसे पहले चीज़ ये सिला एक तरह से देखा जाए तो कुरानी आयात में आता है कि तुम अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हें उसके सिले में जन्नत मिलेगी और अगर बुरे काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें दोज़ख मिलेगी। इससे बाद लोग ये नतीजा निकाल लेते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अच्छाई करे तो हम अच्छा करें, बुराई करे तो हम बुरा करें। ये सिला क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर इस चीज़ को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लफ्ज़ हमारे यहाँ उर्दू में भी मुस्तामिल है और ये बदले के मायने में आता है। ये उर्दू में बदले के मायने में आता है। एक इनाम है, इसका मतलब कि इनाम क्या होगा। जब हम नेक काम करते हैं तो उसके इनाम के तौर पर हमें जन्नत की वईद है और अगर हम उसके बरक्स हमारे अमाल हैं तो फिर जहन्नम उसके नतीजे में मिल जाएगी। तो इनाम और बदले के मायने में दोनों में इस्तेमाल होता है। ये वो अमाल जिनके सिले में हमें जन्नत मिलेगी या जिसके नतीजे में हमें हमारे साथ अदर वे राउंड सलूक होगा, वो मामला है अकाउंटेबिलिटी का कि रब ताला ने हमें दुनिया में भेजा है एक ख़ास मैनिफेस्टो के साथ। पैरामीटर सेट हैं, वो क्लियरली बता दी गई हैं, मुतअद्दिद बार चीज़ें जिसके तहत हमें रह के ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर तो हम उन अहकामात की तामील में उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसके सिले इनाम के तौर पर हमें जन्नत अता हो जाएगी और अगर उसके बरक्स हमने काम किया तो बरक्स सलूक हो जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। लेकिन ये जो हम इससे ये समझ लेते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा करे हम उसके साथ अच्छा करें, जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ हम बुरा करें। ये तो अल्लाह ने इजाज़त दी है कि अगर हमारे साथ कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो हमें इजाज़त है उसका बदला लेने की, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसी कदर जिस कदर हमारे साथ ज़्यादती की गई है। और उसके आगे ही ये कह दिया गया कि अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अब ये हमारी अपनी स्वाबदीद है कि हम बदला लेने और एक रिस्क उसमें विल रन ए रिस्क कि हमसे अगर बदला लेते हुए ज़रा सी भी ज़्यादती हो गई तो हम देनदार हो गए उसके, हमें उसके लिए आंसरेबल होना है। तो ये क्यों ना हम करें कि हम वो रास्ता अपना लें जिसको अल्लाह पसंद करता है, कि हम उसे माफ़ कर दें और उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें रब पसंद फरमाता है, वो है माफ़ करने वाले। तो चीज़ों को असल में रीड करने की बात है कि ठीक है इजाज़त है, लेकिन ये भी तो देखिए कि उसके बरक्स माफ़ कर देने वाले किस लिस्ट में चले जाएंगे कि अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। ये किस हद तक मतलब होना चाहिए? आपने पिछले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था एक सहाबी का जिन्होंने बेटे के कातिल को भी जब उनके घर में पनाह ले ली तो उसको माफ़ कर दिया। तो इस हद तक तो ये को बहुत बड़ा वली पैगंबर कोई सूफ़ी
وہی کر سکتا ہے. عام آدمی جو ہے اس کے لیے یہ بس میں ممکن نہیں ہے. تو معافی اگر وہ نہیں دے پاتا اور بدلہ لیتا ہے تو کیا اس کی سزا اس کو ملے گی یا اس کی کوئی سزا نہیں؟ نہیں، اگر بدلہ اسی قدر لیا گیا ہے جس قدر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو پھر تو کوئی سزا نہیں ہے. وہ اس کو اجازت ملی ہے، وہ اس اجازت کو اویل کر رہا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک اجازت ہے مجھے جو ملی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اس سے اگلی ڈگری بھی دکھا دی گئی ہے کہ معاف کر دینے کی صورت میں میں کہاں ہوں گا. تو میں اس کو کیوں نہ حاصل کروں. دیکھیے، جیسے شاید کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہم لوگوں کا بہت بڑا پرائیڈ ہوتا ہے. ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے، ملنے والوں کی محفل میں بیٹھ کے بڑے فخر سے ایک بات کہتے ہیں کہ میں تو انصاف سے کام لیتا ہوں. اب میرے لیے بہت بڑا پرائیڈ ہے وہ کہ میں انصاف سے کام لیتا ہوں، جبکہ میں یہ نہیں جانتا کہ انصاف سے کام لینا تو مسلمان کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو میں منیمم کام کر کے، ایک ریکوائرمنٹ پوری کر کے، اس میں پرائیڈ لے رہا ہوں کہ میں انصاف سے کام لیتا ہوں. ہاں، اگر میں ایثار سے کام لوں یا میں قربانی سے کام لوں تو ایک بات بھی ہے کہ میں بیونڈ کال آف ڈیوٹی گیا ہوں میں. کیونکہ انصاف سے کام لینا تو میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایثار اور قربانی اس ڈیوٹی سے اگلی سٹیج ہے. تو ہم تو جو بیرس منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہماری، جو ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کرنے کے لیے، وہ کرنے کے بعد پرائیڈ لیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جو میرے ساتھ برائی کرے گا میں برائی کا جواب برائی سے دوں گا. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. تو ہم وہ حکم کیوں نہ مانیں پھر. اب اس میں بڑی باتیں آتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ان کا ایک قول ہے کہ جس پہ مہربانی کرو اس کے شر سے بچو. تو یہاں تو صورتحال وہ آ جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ صلے میں آپ کو کوئی بھلا مل رہا ہو، آپ کو شر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. تو جی بڑا مشکل سا مرحلہ ہے مطلب اس حوالے سے اسے ہونا. حالانکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدلہ اگر اللہ تعالیٰ لینے پر آتے تو وہ چاہیں تو مطلب خالق قدرت ہیں، وہ چاہیں ہر چیز کو اسی وقت ایک منٹ میں ملیا میٹ کر سکتے ہیں کہ بت پڑے رہے خانہ کعبہ میں اتنا عرصہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا، کئی سال برداشت کیا، اور پھر جب اسلام آیا تو پھر اس کو حکم ہوا اور ان بتوں کو توڑا گیا. اسی طرح سے پیغمبری صفت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو معاف کر دیا جو ان پہ راستے میں کوڑا پھینکا کرتی تھی، بدلہ نہیں لیا. تو یہ اس حوالے سے ہم وہ سبق نہیں لیتے عام طور پہ، ہماری نظر دوسری چیزوں پہ جاتی ہے. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں. لیکن وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، وہ بھی گھوم کے ہم ہی پہ آ جائے گی بات. اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ آج ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ نیکی کرنے جہاں کرتے ہیں ہم وہاں سے برائی ہی آتی ہے. یہ 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا. اس میں ایک پرابلم آتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم اس سے کچھ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. ایک توقع تو یہ ہے کہ وہ ہمارا احسان مند ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہو جائے گا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ پلٹ کے احسان کا بدلہ احسان سے دے گا. تو جب ہم یہ توقعات وابستہ کرتے ہیں تو ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایک تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے ان ایکسپیکٹیشنز کے زیر اثر. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس سلوک کے نتیجے میں دوسرا آدمی ریئیکٹ کرنے لگتا ہے.
اگر ہم کسی کے ساتھ اگر نیکی کا سلوک کرتے ہیں اور ہم یہ انشور کر لیں کہ اب ہم نے اس کے سامنے بھی نہیں جانا ہے، اور اگر سامنے جانا ضروری ہے تو نگاہیں نیچی رکھنی ہے، آواز پست رکھنی ہے، جن غلطیوں پر ہم ڈانٹ دیتے تھے اب اس کو نہ ڈانٹے، تاکہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ زیر احسان سمجھ کے ڈانٹ رہا ہے۔ تو اگر یہ رویہ رکھ لیں تو پھر شاید شر سے واسطہ نہ پڑے، وہ ہمارا اپنا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اصل میں۔ اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیں یہاں پہ۔ جی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض جو صلے اور بدلے کے حوالے سے بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایماندار ہو جائے تو وہ اس طرح کی چیزوں سے مبرہ ہو جائے گا۔ اب ایمانداری کیا ہے، اس کی وہ تعریف یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ تو بہت کمال کی پھر بات ہو جاتی ہے کہ آدمی دل میں یہ بسا لے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز کوئی شے نہیں ہے، پھر وہ مبرہ ہو جائے گا۔ مطلب اس سے یہ ایماندار اصل میں جن معنوں میں ہم لے رہے ہیں، ہم ایماندار سے مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیانتدار ہے، جی یوں کہیے، ہم ایماندار کو دیانتدار کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ ایماندار یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ دیندار کے معنی میں ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر تو کسی مسلمان کی نجات نہیں ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں۔ یہ تو ایک بنیادی شرط ہے جو ہمیں ہونی چاہیے، اور جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کریں گے تو جب واقعی ہم پیار کر رہے ہوں گے دیانتداری کے ساتھ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی فرمائی ہوئی باتیں، ان پہ عمل کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پیار تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، لیکن اطاعت کے بغیر ہماری اپنی زندگی سنت کے مطابق نہیں گزرتی ہے۔ ہم صبح سے شام تک، خاص طور پر جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، ان میں ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہمارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہیں، اس میں اگر ہم سنت کے مطابق عمل کرنے لگیں تو واقعی ہی ہم ہر قسم کی پریشانیوں سے بالاتر ہو جائیں گے کہ آئیں گی نہیں پریشانیاں۔ وہ آپ کی شخصیت کو اتنا لویبل بنا دیتی ہیں سنت پہ عمل کرنا کہ ہر آدمی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوال ہے کسی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کیا صرف نماز پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور وظائف بھی پڑھنے پڑتے ہیں؟ دیکھیے، نماز اور اسی طرح دوسری عبادات یہ فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت، اور وہ بھی اس ڈگری کا جو ابھی میں نے عرض کی کہ اپنے ماں باپ کے پیار کے سے زیادہ، اپنے اولاد کے ساتھ پیار سے زیادہ، اپنے مال و زر کے سے پیار کے سے زیادہ ہو، تو اس کے بغیر تو ہمارا دین نہیں رہتا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پیار کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پیار کے اندر اخلاص کو ضرور ہم دخل دے دیں کہ وہ پیار اس قسم کا ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی کر لیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں بعض لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بات کے بڑے کھرے ہیں،
اور ان کی بات جو ہے وہ ہماری دل آزاری کرتی ہے، ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اصل میں یہ جو صاف گوئی کا ایک سلسلہ ہے کہ میں یہ کہہ کے کہ میں بہت صاف گو ہوں، اسٹریٹ فارورڈ ہوں، تو میں چارج کرتا ہوں دوسروں پر لائک اے بل. یہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف گو کون ہوگا، راست گو کون ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف گوئی بھی اتنی خوبصورت تھی کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. تو ہم صاف گو ضرور ہوں، بہت اچھی چیز ہے، یہ انسان کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک احتیاط کر لی جائے کہ ہماری صاف گوئی کسی کی توہین اور اس کی دل آزاری اس کا سبب نہ بن رہی ہو. ورنہ تو یہ خوبی تو بہت اچھی ہے، صاف گو ہونا، راست گو ہونا بہت اچھی خوبی ہے، لیکن اس کو ہم کنٹرول کر لیں کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اس قسم کے ہو کہ کسی کی نہ تو توہین ہو کہ کوئی دوسرا یہ فیل نہ کرے کہ مجھے انسلٹ کیا گیا ہے، اور یا پھر کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس میں تھوڑا سا دوسرے کے پہلو سے بھی اگر دیکھ لیں ہم، چونکہ ہم ایز اے معاشرہ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم صاف بات سننے کے عادی نہیں رہے. اگر ہمیں کوئی بتانا چاہے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، اس کو درست کر لو، نرم لہجے میں بھی ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے. ہمیں دوسرے کی طرف سے بھی اس کو دیکھ لے جانا چاہیے کہ ہم اس کی نیت تو دیکھ لیں کہ ہم وہ جس نیت سے ہمیں کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت اتنی بری نہ ہو، اس کا سٹائل بہت اچھا نہ ہو، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا. اگر رب صاحب اجازت دیں تو میں ذرا سا ڈیفر کر لوں آپ سے اس بات پہ. آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے، اگرچہ ایسے صاحبان آپ کو شاذ و نادر ہی ملے ہوں گے، لیکن جب کبھی زندگی میں کوئی ایک ایسا مہربان مل گیا، میں تو اسے مہربان گردانتا ہوں کہ جو بھری محفل میں تو آپ کی باتوں پہ سر دھنتا رہا، لیکن جب آپ اسے تنہائی میں ملے تو اس نے آپ سے ان الفاظ میں کہا ہو کہ رؤف صاحب آئی ہوپ کہ آپ برا نہیں مانیں گے، آپ میرے دوست ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اگر کوئی چیز میں نے نوٹس کی ہے تو وہ آپ کے علم میں نہ لاؤں. تو آپ اس جگہ تھوڑا سا یہ فاؤل پلے کر گئے، یا آپ میں یہ خامی ہے یا خرابی ہے. تو آپ نے کبھی برا منایا ہو اس کے اس انداز میں تنہائی میں کہنے کا، بلکہ دل میں آپ شکر گزار ہی ہوئے ہوں گے. ایک طریقہ ہے کہنے کا. بھری محفل میں آپ کا دوست آپ کو شرمندہ کبھی نہیں کرے گا. دوست وہی ہے جو آپ کی خامیاں تنہائی میں بتائے اور تعریف محفل میں کرے. یہ فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ہو رہا تھا، اور ہم نے کہا کہ وہ تمام لوگ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کی جانی چاہیے. ان میں کیا اولیاء اللہ اور صوفیاء بھی شامل ہیں جن سے محبت کی جانی چاہیے؟ میرے خیال میں تو ہر انسان سے محبت کی جانی چاہیے. یہ فیصلہ رب کا ہی ہے کہ کون گناہ گار اور کون نیکوکار. تو ہم تو صرف یہ دیکھ کے کہ ہر انسان میرے ہی رب کا بندہ ہے تو میں اپنے رب کے بندوں سے پیار کروں. ٹھیک ہے. تو بغیر کسی تشخیص کے اگر میں پیار کرتا ہوں کون ولی اللہ ہے، کون بزرگ ہے، کون درویش ہے، کون گناہ گار ہے، کون، تو سب کو عزیز جانتا ہوں کہ وہ میرے رب کے بندے ہیں. تو اور وہ والی بات تو چونکہ فرض ہے ایک طرح سے کہ جن لوگوں سے، جن صاحبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، ہم ان سے پیار کریں، یہ تو ہم پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ایک طرف رکھیے کہ وہ ہم پر لازم ہے، ہر حال میں ہم نے کرنا ہے. تو آپ نے موجودہ دور کے لوگوں کی بات کی، جی. تو میں موجودہ دور کے لوگوں کی بات کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے دیکھنا کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ رب کے فیصلے ہیں. کون نیک ہے کون گناہ گار ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے. کون جانے کہ وہ طوائف جسے میں ساری عمر برا سمجھتا رہا، کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بخش دی جائے
اور مجھے گردن سے پکڑ لیا جائے کہ تم نے فلاں وقت میرے فلاں بندے کی توہین کر دی تھی، تو یہ تو رب کا فیصلہ ہے، اور رب کے فیصلے وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، کیا کرنا ہے اس نے۔ تو میں تو صرف اتنا کام کرنا چاہوں گا کہ میں اللہ کے تمام بندوں سے پیار کروں، صرف اس لیے کہ وہ میرے ہی رب کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اجازت دیجیے پروگرام کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ اپنے پروگرام کا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا آخر میں کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی فرق کے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت بنیادی طور پہ آپ کی نجات کا باعث بھی بنتی ہے۔ ابھی اجازت دیجیے۔